नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, एक बहुत अजीम सूरत को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, सूरह रहमान को। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 54। मुत्तक़ीना, मुत्तक़ीना देखिए ता ते और काफ तकिया, तकिया लगाए होंगे, अला पर, फुरूशिन फर्शों, बिछौनों, बताइनुहा, बताइनुहा जिनके अस्तर, ठीक है जी। बताइन कहते हैं कपड़े के बातनी हिस्से को जो जिस्म से मिल रहे हैं, ठीक है जी। बताना, मिन से, इस्तबरक, इस्तबरक अतलस के, दबीस रेशम के, ठीक है जी। वजना, जना जैसे फाक़िहा आपने पढ़ा ना, ये और मेवे, ठीक है। अजना से लफ्ज है। जन्नताइनी दोनों बागों के, दान, दान अंडरलाइन कर लें, दान झुके हुए होंगे, झुकने वाले, करीब होंगे। फाबिय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब अल्लाह ताला फिर बता रहे हैं, इमेजिनेशन में लेकर आ रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि वो जन्नतें, दो किस्म के बाग, इसमें ड्राई फ्रूट भी है, इसमें फ्रेश फ्रूट भी है, और जायका बेहतरीन है, रंग और खुशबू बेहतरीन है। फिर उसमें आप कैसे हैं, बामावरा पहले पढ़ते हैं। अहले जन्नत ऐसे बचोनों पे जिनके अस्तर अतलस के हैं, तकिए लगाए होंगे, और दोनों बागों के मेवे करीब झुक रहे होंगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? अल्लाह ताला हम आपकी किसी नेमत को नहीं झुटलाते, तमाम तारीफें आपके लिए। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इस वक्त एक पिकनिक का सीन बनाएं, एक टोटल रिलैक्स सेशन वाला, कि मैं आज टोटल रिलैक्स होना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि यार रिक्लाइनर हो, यानी कि मेरे पास एक कंफर्टेबल तरह का मेरा बेड हो, या मेरा सिटिंग, मेरी जो भी मेरी काउच हो, बेहतरीन वो हो, और मैं उस पे आराम से, यानी कि सॉफ्ट, मेरा वो जो बेडिंग है, जो तकिए हैं, इंतहाई सॉफ्ट हो। तो इन आयात में अहले जन्नत पे अल्लाह के इनामात का जिक्र है, और जिन बछोनों पे, यानी कि जिन बेडिंग्स पे वो तकिए लगा के बैठेंगे, इनका अस्तर तो मोटे रेशम का होगा, और अबरा तो बहरहाल इससे भी बेहतर ही कोई कपड़ा होगा, जिसका वजूद गालबन इस दुनिया में नहीं पाया जाता। ये बछोने इन्हें बागों में होंगे, और इनकी अपनी जाती क्याम गाहें होंगी, और इन बागों के फल इतने चुके होंगे कि जब चाहेंगे, जौन सा फल चाहेंगे, इस वक्त हाथ से पकड़ के तोड़ कर खा सकेंगे। समझ आ रही है जो दान लफ्ज कहा जा रहा है? तो पहले तो आप देखिए कि हमारी एक और, जैसे मैंने भी पहले भी बताया कि इस वक्त हमारी दुनिया की बेहतरीन जो जबरदस्त ख्वाहिश है कि जनाब बेहतरीन सा हमारे पास घर हो, वेल डेकोरेटेड हो, और फिर उस घर में से भी जो आपका बेडरूम है जिसपे आपने रेस्ट करना होता है, वो बेहतरीन हो, बेहतरीन उसमें मैट्रेस, और जिस तरह के आजकल के ऑर्थोडॉक्स और पता नहीं कौन कौन से लाखों लाखों के आजकल आपकी जो मैट्रेसेस हैं, तो वो बेहतरीन हमारी बेडिंग हो, बेहतरीन कंफर्टर्स, बेहतरीन बेडिंग्स, बेहतरीन पिलोज। तो अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं और इनाम बता रहे हैं कि इस कदर आपका कंफर्टेबल होगा, वहां पे जो स्टे होगा, आप वहां पे रिलैक्स करेंगे, ऐसे बिछोने पे होंगे, यानी कि जो बहुत सॉफ्ट होंगे, बहुत जबरदस्त होंगे। और फिर बताया जा रहा है कि दोनों बागों के मेवे करीब, यानी कि आपको, जैसे आपको दुनिया में भी कोई आम, या आपने कोई अमरूद, जैसे मैं घर आती हूँ ना जब,
تو آتے ساتھ ہی میرے لان میں نا وہ ایک کنوؤں کا اور امرود کا درخت لگا ہوا ہے. تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے آتے ساتھ میں پہلے اس کو ایک امرود توڑتی ہوں اور ایک کنو توڑتی ہوں اور پھر بڑے مزے سے کھاتے ہوئے گھر میں انٹر ہوتی ہوں. اور اور ابھی میں نے دیکھا تو میرا ایک امرود جو تھوڑا سا ہائٹ پہ تھا تو پھر میں نے وہ ایک کرسی رکھی اور اس کے اوپر چڑھی اور اس کو میں نے کھینچ کے وہ امرود جو ہے وہ میں نے اتارا. تو جنت میں جو سین بتا رہے ہیں کہ آپ ریلیکس ہو کے لیٹے ہوں گے. سم ٹائم آپ کہتے ہیں نا جب بہت تھکے ہوتے ہیں لیٹے ہوتے ہیں یار یہ بتی بند کر جائے اور یہاں پہ ہمارے اور جو ہماری شہزادی اولاد ہوتی ہے مما ادھر آئیں یہ ذرا ریموٹ پکڑا دیں یہ ٹی وی آف کر جائیں یہ فلانی چیز کر دیں. یعنی کہ ہم کتنے زیادہ ہماری لیزینس ہوتی ہے کہ ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا سم ٹائم اٹھنے کو کہتے ہیں ہر چیز ہمارے پاس ہی آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دنیا مشقت ہے دنیا میں مشقت کر لو. مشقت کیا کہ اپنے آپ کو برائی سے بچا لو نیکی کی طرف نیکی والے کام کر لو. یہ مشقت کیونکہ گناہوں میں اٹریکشن ہے. تو اللہ تعالیٰ جنت میں کیا نوازیں گے کہ وہ جو 2 باغ بتائے جا رہے ہیں ڈرائی فروٹ کے اور فریش فروٹس کے آپ کو اٹھ کے توڑنے بھی نہیں پڑیں گے. وہ اتنے ایٹس کلوز دان جنتائنی دان وہ اتنے چھکے ہوئے ہوں گے کہ آپ کو آپ بس کہیں گے تو وہ جھک کر آپ اس میں سے آپ اس کو توڑ لیں گے. یعنی کہ وہ خود آپ کے پاس جھک کر آ جائیں گے کہ تمہیں کیا آپ کو کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ آن دا اسپاٹ آپ کو پیش کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نیتیں جھٹلاؤ گے. اتنا آرام اتنی ریلیکسیشن کہ مجھے پھل کھانے کے لیے اٹھ کے توڑ جانا بھی نہیں پڑ رہا. وہ خود ہی تنے خود ہی شاخیں جھک کر کہہ رہی ہیں لو کھا لو. اتنا ریسٹ اتنا پیسفل. تو پھر کرنا کیا ہے زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزارنی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے. آیت نمبر 56 فیہنہ ان میں قاصراتو 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 طرفی نیچی نگاہوں والی عورتیں لم نہیں یت مسہنہ یہ ایک آپ کو انڈر لائن کر لیں یت مسہنہ نہیں ہاتھ لگایا ان کو انسن کسی انسان نے قبلہم ان سے پہلے ولا جان اور نہ کسی جن نے فبأي آلاء ربكما تكذبان. محاورہ پڑھتے ہیں کہ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک اور نعمت کا ذکر کر رہے ہیں جو انسان کی بیسک انسٹنکٹ میں ہے. عورت کی ساری قدر و قیمت اس کے حسن کی نہیں بلکہ شرم و حیا کی ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے حسن سے پہلے اس کو حیا کی تعریف فرمائی کہ اس جنت میں شرمیلی نگاہوں والی عورتیں ہوں گی حیا دار خاتون ہوگی. جو عورتیں جنت میں جائیں گی ایک تو اللہ تعالیٰ جنت میں دیں گے نا. اور جو عورتیں دوبارہ جنت میں جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کی دوبارہ تخلیق کریں گے اور ان کو کنواری بنا دیں گے. ورجن جس کو آپ لفظ کہہ سکتے ہیں. تو ان جنت کی عورتوں کی اولین اور اہم صفت یہ ہوگی وہ شرمیلی اور حیادار ہوں گی اور اپنے شوہروں کے سوا کسی دوسرے کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں گی. سبحان اللہ. یہاں پہ اکثر ہماری بہنوں کا ایک سوال ہوتا ہے بھئی مردوں کو تو بڑا کہا جا رہا ہے کہ دو بیوی کے ساتھ ساتھ ان کو حوریں بھی ملیں گی تو عورتوں کو کیوں نہیں ملیں گے. عورت کی سب سے بڑی اس کا ایسٹ اس کی شرم ہے. میں ایک شادی میں گئی کافی پرانی بات ہے اور میں وہاں پہ گئی تو جس طرح ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے دلہنوں نے بڑے ڈیزائنر ڈریسز پہنے ہوتے ہیں ڈیزائنر سگنیچر میک اپ کروائے ہوتے ہیں جویلری بڑی ان کی زبردست ہوتی ہے. تو سبھی کا دل چاہ رہا ہوتا ہے ہم جو بھی عمر ہو جائے ہمارا بڑا شوق ہوتا ہے کہ جا کے دلہن کو دیکھیں. تو میں جا کے کھڑی ہوگئی دلہن کو بڑے نا اسٹیج کے قریب ہو کے تو میں بڑے دیکھ لی. اچھا میں جیسے اس کو دیکھنے گئی تو وہ دلہن نے
خود نظریں اٹھا کے نا وہ مجھے اوپر سے لے کے نیچے دیکھنے لگی کہ یہ کیا پہن کر آئی ہے. تو یقین جانے میں تھوڑی سی دیر کے لیے امبیرس ہو گئی. یعنی کہ میں تھوڑی سی مجھے شرم آ گئی کہ وہ مجھے دیکھ رہی ہے تو میں خاموشی سے نا نظریں جھکا کے واپس چلی گئی. لیکن بعد میں نے سوچا کہ آج کل کی ہماری دلہنیں بھی ایک اور شادی میں گئی تو اس میں ماموں جو تھے نا بار بار نا لڑکی کو، اب وہ لڑکی نے ایکچولی سارے کام خود کیے تھے، اسٹیج سیٹنگ اور وہ ساری چیزیں، تو اس کو بہت تھا کہ ہر چیز بڑی پرفیکٹ نظر آنی چاہیے، اس وقت یہ ہو، کیمرہ مین ادھر کھڑا ہو، اور اب یہ پھولوں کی یہ آئے، اب اس طرح یہ بوکے لے کر یہ آئے. تو وہ انسٹرکشن دے رہی تھی اسٹیج پہ بیٹھے بیٹھے. ماموں بار بار اس کا جائے کہ بیٹا خاموش، میں سب کچھ دیکھ لیتا ہوں، تم سب بس نظریں جھکا کے بیٹھی رہو. تو آج کل کی ایم سوری ٹو سے ہماری دلہنیں بھی بڑی مطلب ایک وہ جو ایک ہماری پرانے زمانے والی دلہن ہوتی تھی، مزہ آتا تھا دیکھنے میں، بیچاری نظریں جھکا کے بیٹھی ہوئی ہے، سہمی ہوئی، اور ایک مطلب کیونکہ ظاہر وہ شرم والی تھی، یہ بات نہیں کہ سہمی ہوئی تھی کسی اور سے، اپنی شرم کی وجہ سے. تو یہ جنت کی عورتوں کی صفت ہے کہ وہ شرم والی حیا دار ہوں گی، اپنے شوہروں کے سوا کسی دوسرے کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں گی، انتہائی خوبصورت ہونے کے باوجود دنیا کی عورتوں کی طرح اپنے چاہنے والوں سے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرنے والی نہیں ہوں گی. امیجن کریں، آج کل کی لڑکیاں بھی لڑکوں کو دیدے پھاڑ کر دیکھتی ہیں. سوری ٹو سے یہ لڑکوں کے لیے مشہور تھا نا کہ لڑکے کے لیے ایک لفظ سوری ٹو سے غلط ٹرم یوز کری، لیکن تاڑو جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑے غور سے لڑکیوں کو دیکھنا. تو آج کل کی لڑکیاں بھی استغفار کہہ لیں کہ وہ بھی بڑے غور سے لڑکوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. اور ان کی دوسری صفت یہ ہوگی کہ وہ باکرا یا کواری ہوں گی. تو اہل جنت کو حوروں کے علاوہ جو عورتیں ملیں گی وہ وہی ہوں گی جو اس دنیا میں ان کی بیویاں ہوں گی. آیت نمبر ہم 56 کر رہے تھے، جس کی با محاورہ ترجمہ تھا 56 کا، کہ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے. تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ عورت کی ساری قدر و قیمت حسن کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی شرم و حیا کی وجہ سے ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے حسن سے پہلے اس کی حیا داری کی تعریف فرمائی کہ جنت میں شرمیلی نگاہوں والی عورتیں ہوں گی. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ان جنت کی عورتوں کی سب سے بہترین صفت ہے وہ شرمیلی اور حیا دار ہوں گی اور اپنے شوہروں کے سوا کسی دوسرے کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں گی. اور اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود بھی وہ دنیا کی عورتوں کی طرح اپنے چاہنے والوں سے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرنے والی نہیں ہوں گی. یہ ہم نے کل ایک خصوصیت تو پڑھی تھی کہ شرم والی ہوں گی، جس کو ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا تھا. دوسری ہم نے اس میں جو خصوصیت دیکھی ہے وہ باکرا ہوں گی، کواری ہوں گی. اہل جنت کو حوروں کے علاوہ جو عورتیں ملیں گی وہ وہی ہوں گی جو اس دنیا میں ان کی بیویاں ہوں گی. اگر وہ اس دنیا میں صاحب اولاد تھی یا بوڑھی ہو چکی تھی تب بھی انہیں نوخیز اور کواری بنا کے جنت میں داخل کیا جائے گا. اس سائد سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنوں میں بھی توالد اور تناسل کا سلسلہ موجود ہے، اور مومن جن جو جنت میں داخل ہوں گے ان کو بھی نوخیز اور کواری بنا کر ہی ان کی دنیا کی بیویاں عطا کی جائیں گی. تو ان شارٹ یہ کہ جو اس وقت دنیا میں آپ کی جو زوج ہیں، آپ کی جو بیویاں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہی کو ڈینٹنگ پینٹنگ کرا کے انہی کو آپ کو جنت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ پلس جو ہے آپ کو حوریں بھی عنایت کریں گے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گوشت، ان کا پنڈلی کا گودا گوشت اور ہڈی کے پیچھے سے نظر آئے گا. اور ایک اور دوسری روایت میں فرمایا گیا کہ جنتوں کی بیویاں اتنی حسین و جمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت اہل عرض کی طرف جھانک لے تو آسمان اور زمین کے درمیان کا سارا حصہ چمک اٹھے اور خوشبو سے بھر جائے، اور اس کے سر کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہوگا
کہ وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے دوپٹے کا بھی یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اور آج کل تو ہمارے دوپٹے ہوتے ہی نہیں ہیں، سوری ٹو سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایک نیک عورت کی خصوصیت بتا رہے ہیں۔ پھر آگے جو اس کی مزید خصوصیت بتا رہے ہیں وہ آیت نمبر 57 سے آپ دیکھتے ہیں۔ کَأَنَّهُنَّ، کَأَنَّ گویا وہ، الیاقوت یاقوت، یاقوت والمرجان، اور مونگے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، گویا وہ یاقوت اور مرجان ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے۔ اب اس آیت 58 میں ان عورتوں کی تیسری کوالٹی بیان کی گئی جو تمام کوالٹیز کا مجموعہ ہے۔ مثلاً وہ اتنی خوبصورت اور دلکش ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان، یا وہ اتنی آب و تاب والی اور صاف شفاف ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان، یا اتنی صاف ستھری ہوں گی کہ ہاتھ لگانے سے بھی میلی ہو رہی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی خوبصورتی عورت کی یہاں بیان کی گئی۔ اور یہاں پہ دنیا میں تو ہر وقت دکھ ہی یہی لگا رہتا ہے نا، کہ کیا دکھ لگا رہتا ہے کہ آم، کیا کہتے ہیں، ہر وقت چہرہ سنوارنے میں لگے رہتے ہیں۔ اگر آپ کی ذرا ایک اولڈ ایج ہو جاتی ہے تو پتہ نہیں کون سے ہیفو اور پتہ نہیں کون سے فیشلز، فیس لفٹنگ، فلرز، بوٹاکس، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم لگاتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں جنت کی عورتوں کو ان تمام کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو اتنی خوبصورتی عطا فرمائیں گے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ ایک نیک عورت اور یا خوبصورت عورت یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ تو اس لیے تعالیٰ کہہ رہے کہ پھر اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔